Good evening, everyone. First of all, congratulations to ललन टॉप न्यूज़ और उनकी टीम को और हर उस इंसान को जिसने इस प्रोग्राम में हिस्सा लिया हुआ था, इस प्रोग्राम को करवाने में। मैं उनको भी कंग्रेचुलेशन कहता हूँ, क्योंकि एक अच्छा प्रोग्राम था, एक एकेडमिक माहौल में बहुत अच्छा प्रोग्राम था। और मैं ये समझता हूँ कि ऐसे प्रोग्राम्स जो हैं वो होने चाहिए, इंटरफेथ डायलॉग्स, एकेडमिक डायलॉग्स, क्योंकि इससे इंसान की जो है वो क्लियरिफिकेशन हो जाती है और होना भी चाहिए, क्योंकि एक अच्छी डिबेट भी थी जो 20 दिसंबर 2025 को हुई थी। और ऐसे प्रोग्राम्स मैं समझता हूँ कि बार बार होने चाहिए, क्योंकि इससे क्या होता है कि इससे सिविलाइजेशन जो है वो तरक्की करता है, सिविलाइजेशन की ग्रोथ होती है। और ख़ासकर हम लोगों के लिए ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो हम सब ऑर्डिनरी पीपल्स होते हैं, ये कहीं ना कहीं रिलीजन के साथ जो है वो कहीं ना कहीं इंगेज होते हैं। और हमारे लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि जो भी हमारे रिलीजन के साथ एक्टिविटी हो, हमें उस चीज़ के बारे में पता होना चाहिए। जो मैं ये समझता हूँ, परसों जो डिबेट हुई मुफ्ती शमाइल नदवी साहब और जावेद अख्तर साहब के बीच में, बहुत अच्छी डिबेट हुई, एक अच्छे एकेडमिक माहौल में हुई। और डिबेट का जो मकसद था, डज गॉड एग्जिस्ट, क्या गॉड जो है वो एग्जिस्ट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। काफ़ी कुछ चीज़ें जो हैं वो पूछी गई, काफ़ी कुछ चीज़ें उसमें क्लैरिफिकेशन भी हुई। अगर इसको हम लॉजिकल या रीजनिंग या अकल की बुनियाद पर देखते हैं, अगर हम इस चीज़ को अकल या रीजनिंग या लॉजिक की बुनियाद पर देखते हैं, जिस तरह के आर्ग्यूमेंट्स हुए, जिस तरह के मैं बोलता हूँ कि क्रॉस क्वेश्चन हुए, तो कई चीज़ें जो हैं वाजिया हुई हैं। और मैं समझता हूँ कि ये चीज़ें होनी चाहिए। तो बहरहाल चलिए, आज हम इस टॉपिक पर 5 जो है क्वेश्चंस पर बात करेंगे। जो 5 क्वेश्चन जो है वो डॉक्टर इससे जावेद अख्तर साहब से पूछे गए, लेकिन मैं नहीं समझता हूँ कि डॉक्टर साहब जावेद साहब जो है वो इन सवालों का जो है वो जवाब दे पाए। उनमें से पहली चीज़ जो जावेद साहब से पूछी गई कि आप कंटिजेंसी आर्ग्यूमेंट के बारे में क्या कहते हैं। अब आप बोलेंगे कंटिजेंसी आर्ग्यूमेंट क्या चीज़ है। सिंपल लैंग्वेज में आपको मैं समझाने की कोशिश करूँगा कंटिजेंट आर्ग्यूमेंट क्या होता है। मतलब अगर कोई चीज़ दुनिया में एग्जिस्ट कर रही है, अगर कोई भी चीज़ दुनिया में मौजूद है, लेकिन वो अपनी एग्जिस्टेंस के लिए किसी और पर डिपेंड है, उसको पैदा करने वाला कोई और है, यानी उसका बनाने वाला कोई और है, तो इस बारे में डॉक्टर जावेद साहब से पूछा गया, लेकिन उन्होंने खास कोई जवाब नहीं दिया। बहरहाल चलिए, और दूसरा उनसे पूछा गया कि इन्फिनाइट रिग्रेस ऑफ कॉज के बारे में क्या आप कहते हैं। तो बदकिस्मती से मैं बोलता हूँ कि इसके बारे में भी उनके पास कोई ठोस जवाब नहीं था। अब ये इन्फिनाइट रिग्रेस कॉज होता क्या है। किसी भी चीज़ का कोई ना कोई एंड होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम बात करें, मैं अगर एक आपको सिंपल लैंग्वेज में समझाता हूँ कि अगर कोई बिल्डिंग हम बना रहे हैं, पहले उसका ग्राउंड फ्लोर बना रहे हैं, फिर फर्स्ट फ्लोर बना रहे हैं, फिर सेकंड फ्लोर बना रहे हैं, फिर थर्ड फ्लोर बना रहे हैं, कहीं ना कहीं उसका एंड है, उसकी कहीं ना कहीं सतह है, उसका कहीं ना कहीं लेवल है। एक फर्स्ट लेवल, सेकंड लेवल, थर्ड लेवल, फोर्थ लेवल, कहीं ना कहीं उसका लेवल है, यानी कहीं ना कहीं उसका ठहराव है। लेकिन जावेद साहब ने भी कोई मतलब इसके बारे में कोई मतलब जवाब जो है वो नहीं दिया। एक और सवाल था अपने सोच में। और दूसरी चीज़ मैं आपको ये बताता चलूँ कि रिलीजन इन चीज़ों को नहीं मानता है कि आप रिलीजन की नॉलेज ना रखो, फिर आप रिलीजन पे आके ऐसी बातें करो। मैं ये समझता हूँ कि खासकर रिलीजन इन चीज़ों को नहीं मानता है। रिलीजन नॉलेज को मानता है, और नॉलेज जो है वो डिग्री बेस पे होती है। और मैं ये समझता हूँ कि जावेद साहब, आप बेशक पोइट हैं, लिरिस्ट हैं,
لیکن ہم آپ کی ریسپیکٹ کرتے ہیں، ہم آپ کی قدر کرتے ہیں. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو اسلام کے بارے میں یا ریلیجنس کے بارے میں، کوئی بھی ریلیجن ہو، کسی ریلیجن کے بارے میں آپ کو کوئی نالج نہیں ہے، کہ جس طرح سے آپ کہتے ہیں کہ گاڈ ڈز ناٹ ایگزسٹ. تو ایسی چیزیں اگر دیکھی جائے تو مجھے نہیں لگتا ہے. اور آپ نے کہا کہ ماڈرن گاڈ کے بارے میں، تو ماڈرن گاڈ کے بارے میں تو پہلے ہی آپ کو مفتی صاحب نے جواب دے دیا تھا کہ ہم اس گاڈ کو نہیں مانتے کہ جس کے پیچھے کسی اور کی کریشن ہو. ہم نہیں مانتے اس چیز کو کہ اگر کوئی دنیا پہ کوئی گاڈ ہو پھر اس کو کوئی اور بنانے والا ہو. ہم اس چیز کو نہیں مانتے ہیں. اسلام کے اندر یہ چیز ہے ہی نہیں، یہ چیزیں ہے ہی نہیں. میں بولتا ہوں کہ آپ ہسٹری کی بات کرتے ہیں، آپ ہسٹری میں اٹھا کے دیکھیں. ایک گریک فلاسفر تھا پلیٹو نے بھی تو یہی کہا ہے کہ آئیڈیا از امپورٹنٹ، آئیڈیا از این امپورٹنٹ، یا آئیڈیا جو ہے وہ ریئل ایگزسٹنس ہے. اور آئیڈیا کیا ہے؟ آئیڈیا تو میں بولتا ہوں کہ آئیڈیا تو ٹروتھ ہے. اور ٹروتھ کیا ہے؟ ٹروتھ تو گاڈ ہے. آپ نے اس چیز کو بھی انکار کر دیا. اور دوسری چیز میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ آپ نے گریک سویلائزیشن کی بات کی. گریک سویلائزیشن ہسٹری سے میں بولتا ہوں آپ نے ہسٹری سے بھی کوئی چیز جو ہے ثابت نہیں کی. آپ کو میں یہاں سے بتاتا چلوں کہ ایرسٹوٹل کا کہنا ہے کہ اگر کوئی بھی چیز اگر آپ بنا رہے ہیں، وہ کون بنا رہا ہے، کس چیز سے بنا رہا ہے، اس کا مقصد کیا ہے، اس کا پرپز کیا ہے، اس کا بھی کوئی نہ کوئی اینڈ ہے. آپ نے اس چیز سے بھی مطلب سوالوں میں الجھے رہے. آپ پہلے سے لے کے شروع تک خالی ایک ہی چیز میں الجھے رہے، کنٹینجنسی میں. آپ کنٹینجنسی کا جواب بھی جو ہے اچھی طریقے سے نہیں دے پائے. مفتی صاحب نے آپ سے بولا بھی کہ اگر آپ کو گاڈ کے بارے میں نہیں پتہ، آپ نے گاڈ کے بارے میں ریسرچ نہیں کی ہے، تو آپ سیدھا بول دیں کہ ہمیں گاڈ کے بارے میں پتہ نہیں ہے. لیکن آپ انکار کر رہے ہیں، سیدھا انکار کریں. دوسری چیز آپ کو میں بھی یہ بتا دیتا ہوں کہ آپ نے شاید کارل پوپر کا نام سنا ہوگا. ایک سائنٹسٹ تھے، انہوں نے ایک کنسیپٹ دیا ہے، کنسیپٹ آف فالسیفیکیشن، کہ اگر آپ کسی بھی چیز کو ایسے ہی انکار کر دیتے ہو تو آپ غلط ہیں. اس کا مطلب آپ غلط ہیں، آپ نے ریسرچ نہیں کی. اور تیسرا پوائنٹ جو آپ نے بتایا، تیسرا سوال جو آپ سے پوچھا گیا وہ تو سفرنگ کے بارے میں، کہ دنیا میں مصیبتیں کیوں ہیں، پریشانیاں کیوں ہیں، تکلیف کیوں ہے، غم کیوں ہیں. آپ نے اس بارے میں دیکھیے. اگر ہم اپنے اسلام کی بات کریں، اسلام کے پوائنٹ آف ویو سے اگر دیکھیں، ہمارے اسلام کے اندر یہ دنیا جو ہے قید خانہ ہے. اگر آپ یہاں غم اٹھاتے ہو، پریشانیاں اٹھاتے ہو، تکلیفیں اٹھاتے ہو، تو جیسے ہمارے نبیوں نے تکلیفیں اٹھائی، ان کو ریکمپنسیشن ملا، اسی طرح ہمیں بھی یہاں دکھ ہیں، تکلیفیں ہیں، پریشانیاں ہیں، کیونکہ اس کے پیچھے ریکمپنسیشن ہے. یہ چیزیں ہونی ہیں، مصیبتیں آنی ہیں، پریشانی آنی ہیں، تکلیفیں آنی ہیں. حتیٰ کہ گوتم بدھا نے بھی یہ چیزیں کہی تھی کہ یہ چیزیں جو ہے یہ نیچرل ہے، یہ بندے کو آنی ہی ہے. پریشانیاں، دکھ، مصیبتیں، یہ چیزیں آنی ہیں ایک بندے کے اوپر. لیکن ہمارے اسلام کے اندر اس کے پیچھے ریکمپنسیشن ہے. اور آپ دیکھیں ہر مذہب کے اندر، جتنے بھی مذہب ہے دنیا میں، ہر مذہب کے اندر ہر ایک چیز جو ہے ڈیفائن کی گئی ہے. خاص کر اگر ہم اپنے اسلام کی بات کریں، ہمارے اسلام کے اندر دونوں چیزیں، غلط بھی اور صحیح بھی، جنت بھی اور جہنم بھی. اگر آپ غلط کام کرتے ہو آپ جہنم کے اندر جاتے ہو، آپ اگر صحیح کام کرتے ہو آپ جنت کے اندر جاتے ہو. یعنی ریکمپنسیشن ہے کہیں نہ کہیں. اور آپ دیکھیں میکسیمم جتنے بھی ریلیجن ہیں، جتنے ریلیجن کے ہر ایک ریلیجن کے اندر یہ چیزیں ہیں، اس چیز کا کنسیپٹ ہے. آپ اس کنسیپٹ کو بھی ماننے کے لیے تیار ہے. دوسرے آپ نے کہا کہ غازہ کے بارے میں یہ سمجھتا ہوں کہ مفتی صاحب کو اس بارے میں تھوڑا زیادہ ایکسپلین کرنا چاہیے. لیکن انفارچونیٹلی ان کے پاس اتنا ٹائم نہیں تھا، تو کیونکہ آپ اپنے ٹاپک سے جو ڈائیورٹ ہو رہے تھے. آپ نے کہا غازہ کے بچے جو ہیں وہ مر رہے ہیں، اس کے اوپر کیا اللہ تعالیٰ کی منشا ہے؟ نہیں، ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے. کیونکہ دیکھو ہمارے اسلام کے اندر اللہ نے ہمیں چوائس دی ہے، فری چوائس دی ہے کہ آپ اگر غلط کام کرو گے اس کے پیچھے بھی کمپنسیشن ملے گا. اگر آپ برداشت کرو گے، آپ صبر کرو گے، ان اللہ مع الصابرین، آپ صبر کرو، صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ ہے، اللہ نے کہا ہے. لیکن اس کے پیچھے ریکمپنسیشن ہے، اللہ نے خود کہا ہے. ایسا نہیں ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے اس چیز کو. ہاں ایک دن آئے گا جب اس کا حساب ان لوگوں سے لیا جائے گا، ایسا نہیں ہے. آپ کو میں سمپل، آپ کو شاید مفتی صاحب نے بولا بھی کہ اگر مفتی صاحب نے آپ کو یہ چیز بولی بھی کہ اگر کوئی بندہ ایگزامنر کوئی کوشچن پیپر سیٹ کرتا ہے، اس کو 4 آپشن دیے جاتے ہیں. اگر میں جاؤں گا کسی ایک آپشن کو ٹک کر کے آؤں، جو بعد میں پتہ چلا کہ وہ غلط ہے، وہ ایگزامنر کی غلطی نہیں ہے، وہ سیٹ کرنے والے کی غلطی نہیں. اس نے آپشن 4 دے دی، وہ تو میں رانگ کر کے آیا ہوں، وہ تو میری غلطی ہے. اس پہ ہم گاڈ کو اس پہ ہم ایگزامنر کو سیٹ تو نہیں، ایگزامنر کو بلیم تو نہیں کر سکتے ہیں کہ آپ نے یہ کیوں غلط کیا. وہ تو ہماری چوائس، اس نے ہمیں چوائس دی تھی نا. اسی طرح ہمیں بھی چوائس ہے.
ٹرو اینڈ فالس کا. آپ نے اس چیز کو بھی مطلب ماننے سے انکار کر دیا. یا آپ نے کہا کہ پلیٹو کے بارے میں آپ نے کہا جسے مطلب طور پر آپ نے کہا کہ دنیا کی میجورٹی جو ہے وہ طے کرے گی، وہ ڈیسائیڈ کرے گی مورلٹی جسٹس. میں آپ سے ایک بات پوچھتا ہوں، اگر آپ کہتے ہیں کہ دنیا کی میجورٹی جو ہے ڈیسائیڈ کرے گی مورلٹی جسٹس، جرمنی میں جو ہٹلر نے کیا جینوسائڈ، کیا وہ صحیح تھا؟ نہیں تھا صحیح. کہاں سے صحیح تھا؟ دنیا اس چیز کو نہیں مانتی ہے. وہ جو جرمنی میں جو ہٹلر نے جینوسائڈ کیا، وہ کیا وہ بھی تو اس وقت تو مطلب میں بولتا ہوں کہ ہٹلر اس وقت جو تھا وہ تو طاقت میں تھا اس وقت. اگر ہم دنیا کی میجورٹی کو اگر دیکھیں گے، آپ کہتے ہیں کہ دنیا کی میجورٹی ڈیسائیڈ کرے گی مورلٹی جسٹس، پھر تو ہٹلر کو آپ کو غلط کہنا چاہیے، کیونکہ ہٹلر نے تو جینوسائڈ کیا. اور میں یہ کہتا ہوں کہ ہر ریلیجن کے اندر آپ دیکھیں، ہر ریلیجن کے اندر جب بھی کسی کے پاس پاور آئی، اس نے ہمیشہ لوگوں کو دبانے کی کوشش کی، ڈومینیشن کرنے کی کوشش کی ہے. یہ ہر ریلیجن کے اندر ہوا ہے، ہر ریلیجن کے اندر ہوا ہے. اور میں نہیں سمجھتا ہوں کہ اس ڈبیٹ کا کوئی مطلب میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ خالی ایک چیز کا جواب نہیں دے پائے، کنٹنجنسی کا. ایک ہی چیز میں آپ ملوث رہے اور مفتی صاحب آپ کو اپنے ٹاپک پر لانے کی کوشش کر رہے تھے، لیکن آپ ٹاپک پر نہیں آ رہے تھے. بہرحال چلیے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس ڈبیٹ کا ایک ہی مقصد نکلا کہ جو دنیا کی نظر میں جو مدرسے میں بچے پڑھتے ہیں، کہ لوگ سوچتے تھے، دنیا سوچتی تھی کہ مدرسے کے بچوں کو لا علمی ہوتی ہے ماڈرنائزیشن کے بارے میں، ماڈرنائزیشن کے بارے میں ان کو علم نہیں ہوتا ہے دنیا کے بارے میں. تو مفتی صاحب نے اس چیز کو بڑے اچھے سے ایکسپوز کیا کہ مدرسے کے بچوں کو ہر ایک چیز کے بارے میں پتہ ہوتا ہے، لیکن اب نظریہ ہے ہر ایک کا، جو باقی اسٹوڈنٹ ہیں ان کا نظریہ الگ ہے. وہ دنیا کی تعلیم بھی لیتے ہیں، لیکن وہ کسی چیز کے ساتھ لنک کر کے، کسی چیز کے ساتھ ریلیٹ کر کے دنیا کے سامنے رکھتے ہیں. تو کافی کچھ چیزیں بھی اس میں دیکھی گئی. بہرحال ایک بار پھر سے میں للن ٹاپ نیوز کا جو ہے وہ ان کو مبارکباد دیتا ہوں کہ ایسے پروگرامز جو ہیں وہ پھر سے کرتے رہیں. تھینک یو.